वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ रियल एस्टेट के हवाले से, और प्रोग्राम के जो हिस्सा है इसमें अमूमन हम बात करते हैं आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। लेकिन मौजूद मेहमान डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करें, और ख़ास तौर पे जो हम एजुकेशन के हवाले से मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते रहते हैं। आज भी जो मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू होगी इस वक्त जो मुल्क का तालीमी निज़ाम है इस हवाले से और दीगर मामलात पर। आप इससे पहले भी हमारे शोज़ में उन्हें देख चुके हैं, और हमारी हमेशा ही जब भी तालीम के हवाले से गुफ्तगू होती है तो मौजूद मेहमान को ज़रूर सहमत देते हैं। बात कर रहा हूँ अख्तर हराई साहब की, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के, और उसके साथ साथ न्यू जनरेशन स्कूल सिस्टम के। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी अख्तर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अख्तर भाई, एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू हमारी हो चुकी है, और बदलते वक्त के साथ साथ मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में, जब मैं एजुकेशन सिस्टम को देख रहा हूँ तो बड़ी तेज़ी से पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। और टेक्नोलॉजी का ज़ाहिर है जब इस्तेमाल इस हद तक बढ़ जाता है और पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है, तो क्या हमारे यहाँ जो स्कूलिंग सिस्टम मौजूद हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, बहुत पहले उसको तब्दील करने की ज़रूरत थी, ताहम अभी तक दुनिया में जो शायद 10 साल या 15 साल पहले भी जो तालीमी निज़ाम राइज था वो भी आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा और कैसे ये मुमकिन हो सकेगा कि मौजूदा जो हालात हैं उनको समझने के लिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये जो तब्दीली है ये कैसे मुमकिन हो सकेगी और कौन ये कर सकता है? ज़रा चाहूँगा इस पर गुफ्तगू की जाए। देखें, एजुकेशन सिस्टम बेसिकली तब्दील करना वक्त की ज़रूरत है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे कायद ने जो ख्वाब देखा था कि हमारा पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ी लिखी एक पाकिस्तानी कौम जो वजूद में आएगी और वो जो आगे चल के इस मुल्क के निज़ाम को टेक ओवर करेगी, तो ज़ाहिर है कि कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती इस पाकिस्तान को इस दुनिया में तरक्की करते हुए। आज भी हम तरक्की पजीर हैं, तरक्की याफ्ता नहीं बन सके। तालीम शऊर देती है, तालीम काबिल बनाती है एक नई नस्ल को, न्यू जनरेशन को आने वाले वक्तों के लिए तैयार करती है। तैयारी स्टार्ट होती है जब बच्चा दुनिया में आता है। पहले अर्ली ईयर एजुकेशन होती है जो उसका मयार बुलंद करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अर्ली ईयर एजुकेशन में बच्चों की किरदार साजी पे काम करें, उसकी जो अर्ली ईयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको क्वालिटी वाला बनाएं और उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें तो ताकि वो आगे बढ़े और परवान चढ़े। और फिर जो है प्राइमरी सिस्टम है, जो प्राइमरी एजुकेशन है जिसको हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, तो उसके अंदर जो है तरक्की करना, निसाब में अपग्रेड करना या उसका वे ऑफ टीचिंग जो है ताकि उसको काबिल बनाया जाए, ना कि एक रट्टू तोता बनाकर एक सर्टिफिकेट याफ्ता बना दिया जाए मगर उस सर्टिफिकेट का रियल मार्केट में जो है कोई काम ना हो। ठीक है। दूसरा, बच्चों को दुनिया में ऐसा होता है, आप यूके की देख लें, यूरोप की देख लें, जर्मनी की देख लें, कहीं की एग्जाम्पल देख लें कि बच्चे काबिल बन जाते हैं 10th स्टैंडर्ड तक। जी जी। और वो कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि अगर वो 10th स्टैंडर्ड के बाद भी एजुकेशन जारी ना रखें तो कम से कम लिटरेट होते हैं, ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर चुके होते हैं, कैरियर काउंसलिंग उनकी हो चुकी होती है। बल्कि कैरियर काउंसलिंग तो वहाँ पर प्राइमरी में होती है। बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी में ही बच्चा उसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है कि ये बच्चा किस साइड पर जाने वाला है, अल्लाह ताला ने या कौन सी कुव्वत और ताकत दी है, तो अकॉर्डिंगली उसको ग्रूम किया जाए ताकि वो उसी ही फील्ड में जो है ना परवान चढ़े। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से सिर्फ थ्योरी और रट्टा और बस इम्तिहान और बस कुछ नहीं। तो अब तब्दील करने का जो जिम्मेदारी होती है वो पॉलिसी मेकर्स की होती है। जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के जो थिंक टैंक के वो जो बुनियादी लोग थे, एक दो हम कहते हैं कि जो कि उस पर था, लियाकत अली खान साहब के बाद मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी शख्सियत बची। फातिमा जना के लिए आपको पता है क्या उनके साथ हुआ और फिर क्या मामला हुए। तो फिर एक नई
جو ہے وہ چیز آئی اور پھر پاکستان جو ہے پستی کی طرف جاتا رہا. تو تعلیم سے ہم دور 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 ہوتے گئے. اب تو ترجیحات میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب تو صرف جو ہے بس یہ ہے کہ سمجھے کہ ہم ایک غلام قوم بن چکے ہیں. ہمیں نوکری کرنی ہے کسی کے لیے. ہم قابل ہونے کے لیے یا بزنس مین بننے کے لیے اپنا کام خود کرنے کی صلاحیت پیدا ہی نہیں کرتے اپنے بچوں کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جیسے بھی آپ نے بات کی ہے, میں ذرا تربیت کے حوالے سے بھی بات کروں گا. میں جو چیزیں آبزرو کر رہا ہوں تو مجھے 400 تباہی نظر آتی ہے. یہ ڈالمیا پہ روڈ جو کراچی میں ایک ہے, ایک یونیورسٹی کے پاس سے میں اکثر گزرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ اوپر ایک پیڈسٹرین برج بنا ہوا ہے اور بچے جو ہے وہ مین سڑک پہ سے وہ روڈ کراس کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا تعلیم اندر مل رہی ہے, کیا تربیت مل رہی ہے بچوں کی. اب میں ایک جو بڑی کامن پریکٹس میں نے دیکھی ہے, میں ہمیشہ اس بارے میں تذکرہ کرتا ہوں, گاڑی سے ہاتھ باہر نکال کے کچرا. جب میں گاڑی کے پاس جا کے دیکھتا ہوں, اچھے بھلے مجھے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اگر غلطی سے پڑھ لکھ بھی گئے ہیں تو وہ پڑھائی لکھائی کس کام آ رہی ہے جو سڑک پہ کچرا پھینکنے کا بھی شعور نہیں دیتی. تو یہ جب میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اپنے معاشرے میں, آج بھی میں جب آ رہا تھا تو میں نے ایسے ہی کچھ مناظر دیکھے, تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ پھر معاشرے تو ترقی نہیں کر سکتے. اور نصاب میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا پڑھایا جا رہا ہوگا, اس سے بخوبی انداز ہو جاتا ہے. فرمائیے. جی بالکل, آپ کی بالکل صحیح آبزرویشن. اور ایسا ہی ہوتا ہے ٹریفک کا نظام یا جو بیہیویئر ہوتا ہے. میں تو یقیناً, کیونکہ میرا ابھی اسکولنگ سسٹم ہے اور میں اپنے بچوں کو اور میری تمام ٹیم اس بات پہ بات کرتی رہتی ہے, بچوں کو بتاتی ہے کہ بیٹا آپ کی جو باڈی لینگویج ہے نا, جو آپ کا چلنا پھرنا ہے روڈ کے اوپر, وہی عام ان نون لوگوں کو آپ کے بارے میں بتاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ کی جس طرح آپ فٹ پاتھ پہ واک کر رہے ہیں, آپ کس جگہ سے واک کر رہے ہیں, کہاں سے کراس کر رہے ہیں, آپ کے بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے. دے ڈونٹ نو یو, آپ کو نہیں جانتے, ان نون ہے, مگر آپ کے رویوں سے پھر جب آپ کا یہ منہ کھلنے لگتا ہے تو پھر یہ اندر سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی لینگویج کیا ہے, زبان کیسی ہے. اور پھر پہلے جو افیکٹ پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ آپ کو پہچانا جائے گا کہ یہ بچہ کیسا ہے. پہلے اس کی گڈ ول کی بات ہوگی بطور شخص جو ہے, بطور ایک ینگ مین یا ینگ بوائے اپ کمنگ. اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ یہ کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے. بالکل ایسا. کوئی بھی تھرڈ پرسن جو جج کرے گا اس کے رویے سے, اس کے لباس سے ظاہری طور پہ تو دھوکہ کھا سکتا ہے کہ جی گیٹ اپ بڑا اچھا ہے, ٹائی پہنی ہوئی ہے یا بہت ڈیسنٹ ہے, پرفیوم بھی لگا لیا, مگر وہ حرکات و سکنات ویسی ہی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کراس کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کچھ نہیں پتا. تو جو باڈی لینگویج کے بعد پھر دوسرا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قبیلے سے یا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, کہ آپ کے ماں باپ جو ہے وہ کیسے ہیں. تو لہٰذا ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی اولادوں کو اس بات کے تربیت کا اہتمام کریں, کیونکہ جاپان جیسے ملک میں 3 کلاس تک تو صرف تربیت کا اہتمام ہوتا ہے. اب تیسرے نمبر پہ جا کے تعلیمی ادارے کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ کس تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتا ہوگا, کس تربیت گاہ میں جاتا ہوگا. اصل بنیادی تربیت گاہ تو گھر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور گھر کیا ہے, گھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے ایک انوائرمنٹ میں. انوائرمنٹ تو ایک گھر کے کمرے کا بھی ہو سکتا ہے, ایک روم کا بھی ہو سکتا ہے, ایک 4 دیواری کا بھی ہو سکتا ہے, ایک کمپارٹمنٹ یا اپنے اپارٹمنٹس ہیں یا کمیونٹی ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے, اس شہر کا بھی ہو سکتا ہے, گلی محلے کا بھی ہو سکتا ہے, اور پھر ملک کا بھی ہو سکتا ہے. تو انوائرمنٹ تو آپ کو پتہ ہے برے صغیر کا کیسا ہے, یا پاکستان کا کیسا ہے, یا ہمارے گلی محلوں کا کیسا ہے. تو لہٰذا انوائرمنٹ جو ہے وہ بچوں کو ایسا نہیں مل رہا. کم از کم انڈیویجول ایفرٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ 0 to 7 ایئر تک یا 6 سال تک بچے کا ایبزاربمنٹ مائنڈ پیریڈ ہوتا ہے. جس انوائرمنٹ میں بچہ جاذب دماغ بچہ رہتا ہے, کم از کم اس کو تو جنت بنا کے رکھیے, اس کو تو ایتھیکل بنا کے رکھیے. آپ اس کے لیے بچے کے لیے ماڈل رول ہیں, پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, جو فیملی ہے, اگر جوائنٹ فیملی ہے تو جوائنٹ فیملی کی براڈر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر بھی, کیونکہ وہاں چھوٹی عمر کے بچے ان سے انسپریشن لے رہے ہیں, تو وہاں بھی آپ جناب کر کے بات کی جائے, کیئر آف انوائرمنٹ رکھا جائے, صفائی ستھرائی رکھی جائے, اور وہ تہذیب کے تمام جو ہے ان پہ پریکٹس کی جائے, اور ڈسپلن اندر کا ہو. یہاں تو بچے ساتھ ہیں, ہم روڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے ساتھ ہیں, اور چاہے وہ بائک پہ بیٹھا ہے چاہے کار میں بیٹھا ہے, اور وہ جا کے وہ کسی نہ کسی سے بدتمیزی کر رہا ہے, شاؤٹ کر رہا ہے, تو وہ جو ساتھ میں ایک بچہ ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا کہ میرا باپ جو ہے وہ بلنگ کر رہا ہے, میرا باپ جو ہے وہ, میں اب کیا لفظ بولوں آن ایئر بیٹھ کے, کہ وہ ایسا لب و لہجہ دکھا کے دبانے کی کوشش کر رہا ہے, نہ کہ اس کے اندر
تو بس اب یہ حالات ہیں. اچھا، میں یہ ساری چیزیں اس لیے آبزرو کرتا ہوں کہ میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ آخر کیسے ان کو بہتر بنایا جائے. یا کسی آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے دیکھ لیں، لوگوں کا جو کھانا آپ کو سرو کرتا ہے اس سے بات کرنے کا آپ رویہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا پیچھے سے تربیت کیا ہوتی آئی ہے. اور یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں پہلے ہر چیز کے اوپر ٹوکا جاتا تھا. بچپن میں اگر کوئی سوال پوچھتا تھا اور جواب میں اگر ہم ہاں کہہ دیتے تھے تو یہ بتایا جاتا تھا، فوراً سے تنبیہ کی جاتی کہ آپ نے جی کہنا ہے، ہاں نہیں کہنا ہے. آج اب یہاں میں دیکھتا ہوں ادھر ادھر اپنے ارد گرد جب لوگوں کو دیکھتا ہوں یا کم عمر لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب آپ ان سے سوال کریں گے اور پلٹ کے آپ کو ہاں میں رپلائی دیتے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ خدا رہا یہی آپ بٹھا کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. میں تو اب کیا کروں، میں بڑے عمر کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ عمر کے حصے پہ ہیں کہ اب شاید کوئی بات سمجھائی نہیں جا سکتی، گاڑی سے ہاتھ باہر نکال کے سڑکوں پہ گندگی کر رہے ہیں. بہرحال کون یہ سمجھائے گا. اچھا، پھر عجیب اتفاق یہ ہے کہ میں جتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں، میں اکثر لوگوں سے سڑک پہ جا کے جب مائک لے کے ان سے سوال بھی کرتا تھا، تو میں یہ جب ان سے پوچھتا تھا کہ یہ جو ساری تباہی آپ کے ارد گرد ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، تو وہ ایک ملک کا نام لے لیتے تھے کہ وہ ملک جو ہے بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف. یہ ایک اہم خیال پایا جاتا ہے. تو ایسی قوموں کا تو میرا نہیں خیال کہ کچھ کیا جا سکتا. ابھی تو سلسلہ بہت آگے کی بات ہے کہ ترقی ہوگی، شعور بیدار ہوگا، ووٹ ڈالنے کی اور وہ یہ جس قسم کی ان کی ٹینڈنسیز کو میں دیکھتا ہوں، تو پھر تو صحیح ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے بیوقوف بنایا گیا اور ایک شخص کے پیچھے لگا دیا گیا. آج 90% آبادی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو یہی نتیجے نکل رہا ہے. جی دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں دیکھیں ہمارے ہمارے قوم میں تو قوم ہی کہوں گا، ہمارے پاکستانی لوگوں میں جو اس وقت والدین سن بھی رہے ہیں، ہم لوگ بلیم گیم بہت کرتے ہیں. جی ہمارے معاشرے میں ہر فرد، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، جی چاہے جی وہ ایک بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، ہم لوگ کرتے ہیں. ایک گھر کی بات لے لیں کہ ایک گھر میں میاں بیوی ہے، اگر تو کوئی اچھا کام بچے نے کر لیا ہے تو یہ تو میرا بیٹا ہے میرا بیٹا یا ہے. میری بیٹی ہے، اور اگر کوئی برا کام دیکھو کس پہ گیا ہے، کس پہ یعنی گیا؟ ایک دوسرے لائف بہت اچھی پارٹنر بات پہ آپ ڈال نے دیں کہی گے. ہے، اسی بالکل. طرح سے اکثر یہ ریت بن گئی ہے، فطرت ہماری بن گئی ہے کہ ہم دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں. ہم دوسرے ملکوں پہ کریں گے، ان ملکوں کا نام لیں گے. انہوں نے آ کے تو نہیں کہا تھا آپ ایسے کیجئے. جی آپ انفرادی طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی ویلیوز کیا ہیں. ہم ویلیوز کریٹ ہی نہیں کر پائے اپنے گھر کے اندر. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے، ہم اپنے خاندان کے اندر دیکھیں ڈسپلن ہوتا ہے نا اندر سے. جب میرے اندر ڈسپلن ہے، میں وہی روڈ کی مثال دوں گا، گاڑی چلا رہا ہوں، سگنل یلو ہو گیا ہے تو ہونے والا ہے تو مجھے بریک لگا لینی چاہیے. بالکل ایسا میں ہی ٹرائی کروں گا سگنل توڑوں، ریڈ نکل بھی جاؤں. ہو گیا میں سگنل توڑوں. تو اب مجھے بتائیے کہ جب میرے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا، اگر وہیں پر ایک پولیس والا کھڑا ہوگا اور بائک پہ ریڈی کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو بالکل پھر ٹھیک وہ ہے. ڈر لگے گا کہ میرا چالان نہ ہو جائے، پھر بریک لگے گی. یعنی بیرونی ڈسپلن ہم بطور قوم بھی ڈنڈے کے مرید بن گئے ہیں. بالکل اب یہ ایسا ہی بنا دیا گیا ہے تو پھر وہی بات ہے، پھر بات سے بات بالکل ٹھیک ہے. اور نکلتی ہے. جیسا بھی آپ نے کہا جیب میں 10-20 روپے ہوں گے تو شاید وہ بھی خوف نہیں ہوگا. ایک بریک ہی لے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی بڑے اہم معاملے اور موضوع پر. بڑی اہم شخصیت اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے اختر ارائیں صاحب، جن سے بات ہو رہی تھی بچوں کے تعلیم کے حوالے سے اور تعلیمی نظام کے حوالے سے. اختر بھائی، یہی موضوع زیر بحث تھا. تعلیمی نظام کا سوال میں نے آپ سے کیا تھا، وہ بات ہماری ادھوری رہ گئی. کیسے ریپلیس کیا جائے گا اور یہ نیا نظام جو ہے وہ کیسا ہوگا، کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بچوں کا نقل کرنا، ان ساری چیزوں پہ سارے حربے کر کے دیکھ لیں، نتیجہ اس کا صفر ہی ہے. اور جس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک پولیس کے اندر ایک ڈی ایس پی ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو جب ایسے تعلیمی نظام ہوں گے تو ایسے ہی ایس پی اور ڈی ایس پی آئیں گے جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا فرمائیے گا. ویسے تو ماشاءاللہ سارے ہی اداروں کے اندر میں صرف ایک پولیس کا ادارہ نہیں، جس محکمے میں بھی جائیں ایسے ہی لوگ ہیں، ڈی سیز وی سیز سب شامل ہیں. جی فرمائیے. جی یقیناً ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ پریشرز ہوتے ہیں، جی کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ بس مسائل ہوتے ہیں. تو جب وہ براڈ اپ ہی سے ہم نے بات اسٹارٹ کی تھی جی کہ بچوں کا جو براڈ اپ ہے وہ ارلی ایئر کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ان کو اخلاقیات سکھا رہے ہیں، ان کو ویلیوز سکھائیں، ان کو نہ صرف فیملی ویلیوز سکھائیں، نہ سیلفش نہ بنائیں، مگر اس کو اپنی قوم کا، اپنے بچوں کا، اپنے یعنی کہ نیبرہڈ کا، اپنی کمیونٹی کے لیے بہترین باتیں سکھانی ضروری ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر جب وہ
کیئر آف سیلف سیکھتا ہے، کیئر آف انوائرمنٹ اسپیشلی سیکھتا ہے، تو وہ انوائرمنٹ کے لیے ایک بہت کارآمد انسان بنتا ہے، اپنے ملک میں ایک کارآمد انسان بن کے اور ایک پروفیشن اڈاپٹ کر کے آگے آتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم تعلیم پر۔ اب ظاہر ہے کہ جاپان یہ بات سمجھتا ہے، تو جیسے کہ میں کہتا ہوں، میں ابھی بھی کہہ دیتا ہوں کہ ایک جملہ ہی صحیح کہ ہمارے دین اور مذہب میں بھی ایک بات ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو صفائی ہے نصف ایمان ہے۔ جی جیپنیز اور دنیا کے کئی معاشرے ایسے ہیں جو کہ نان مسلم ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں اسلام کا کیسے پتہ ہے، بالکل، اور ان کا نصف ایمان جو ہے وہ اسلام والا ہی ہے، وہ صفائی پہ بہت توجہ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہاں تعلیمی اداروں میں پوچا بچے لگاتے ہیں، صفائیاں بچے کرتے ہیں، کیونکہ پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے گند نہیں پھیلانا ہے۔ میں ایک چیز کا اضافہ کروں، مجھے یاد آیا ابھی ایک فٹ بال کا میچ میں دیکھ رہا تھا ورلڈ کپ کا، جاپان کی ٹیم جب کھیل رہی تھی، وہاں پہ جو جاپان کے سپورٹرز تھے، جب وہ میچ دیکھ کر جانے لگے تو اپنے جس اسٹینڈ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ساری چیزیں کچرا اور وہ تھیلیوں میں ڈال کے باہر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے اپنے ملک سے محبت، یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو، پھر وہی بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ایک گھر صاف رکھتا ہے، پھر گلی گندی نہیں کرتا تو گلی صاف رکھتا ہے، پھر اپنے شہر کو جو ہے وہ گندا نہیں کرتا، تو یہ ایک کارآمد انسان بنتا ہے جو کہ سوسائٹی کے لیے بڑا ایسٹ ہوتا ہے۔ تو پھر کرتے کرتے 2-3 کلاس تک ایسا ہوتا ہے، وہاں پر یہ کوئی بھی خدا نخواستہ، میں کیا لفظ بولوں، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے بھنگی اور صفائی کرنے والا، تو وہاں کوئی ایسا اسٹاف نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں تربیت کے بعد تعلیم پر۔ تعلیم کانسیپٹ بیس ایجوکیشن بہت ضروری ہے، قابل بنائے بچے کو، کریٹیوٹی سکھائے بچے کو، کیونکہ جو بچہ آتا ہے دنیا میں وہ 200 سے 300 سوالات کر سکتا ہے 4-5 سال کی ایج میں، 6 سال کی ایج میں، اور کرتا ہے، اور وہ کیونکہ ٹائنی سائنٹسٹ ہوتا ہے، اس کو ہر چیز آپ سے پوچھے گا، بابا یہ کیا ہے، یا ڈیڈی یہ کیا ہے، اچھا یہ کیسے ہے، وہ بیٹھ کے کرتا ہے، ان کے جواب دیجئے، اس کو نالج دیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اسی سے لرن کرتا ہے۔ پھر ہم اس کو منع کرتے رہتے ہیں، چھوڑ دیں تمہارا کام نہیں ہے، بس چھوڑ دو، ڈانٹ دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی، تو ان کی جو جستجو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تعلیمی نظام میں جاتے ہیں تو ABC سکھانے لگ جاتے ہیں، رٹا لگاؤ، ٹھیک ہے، تو رٹے والی ایجوکیشن سے جان چھوڑائیں، کانسیپٹ بیس ایجوکیشن کریں۔ میٹرک سسٹم تو ٹوٹلی ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیمرے سسٹم کچھ نہ کچھ بہتر ہے، کافی حد تک بہتر ہے، دنیا میں اور بھی نیدرلینڈ کا بہت ایجوکیشن سسٹم ہے، اچھا ہے، سب سسٹم جتنے بھی سسٹم ہے نا، اس میں اتنی زیادہ رٹے والی پڑھائی اور کام لکھتے رہنا، سوال جواب یاد کرنا، یہ بھی میں کہہ کے تھک گیا ہوں کہ بھئی یاد کرنا کیا ہوتا ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ کہتے ہیں نا جی سوال یاد کر لیے بچے نے، یہ ہوم ورک یاد کر لیا، یاد کرنا کچھ نہیں ہوتا، یاد نہیں کرایا کرے۔ دنیوی تعلیم جو ہوتی ہے وہ سمجھ کر یاد کرنے والی ہوتی ہے، دینی تعلیم یاد کرنے والی ہوتی ہے۔ کسی بھی ورسز کو، کسی بھی سورت کو، کسی بھی آیت کو یاد کر لو، کسی بھی حدیث کو یاد کر لو ایز اٹ از۔ اکسی قرآن بھی ہمارا اکسی قرآن ہوتا ہے، وہ بھی کوئی لکھ نہیں سکتا تو ونعوذ باللہ، وہ بھی ایز اٹ از یاد کرنا ہوتا ہے، حفظ کرنا ہوتا ہے۔ دنیوی تعلیم حفظ نہیں کرنی ہوتی، ماں سوائے تھیوریز کے، کہ اگر کسی آئنسٹائن کی تھیوری تھی تو اس کو آپ یاد کر لیجئے، مگر اس پہ بھی آپ کو غور و فکر کرنے، فردر ریسرچ کرنے کی اجازت ہے کہ آپ اپنی کیجئے، اگر کوئی انوینشن اور کوئی نئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو وہ ضرور کیجئے۔ تو قابل بنائیے بچوں کو، قابل۔ اب آج گئی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ 2023 میں AI کا بڑا چلا، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی، اب یہ بہت بڑا ریولیوشن لانے والی ہے۔ آج جو بچہ 1 کلاس میں آتا ہے، 10th کلاس تک پہنچتے پہنچتے یہ 2033 ہو جائیں گے، جی 2033 کے اندر دنیا اتنی زیادہ بدل چکی ہوگی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو پچھلے 40 سالوں میں تبدیلی آئی ہے وہ اگلے 10 سالوں میں تبدیلی بلکہ اس سے پہلے ہی اتنی آنے والی ہے۔ تو لہٰذا کیا آپ اپنے بچے کو ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو 2030 میں کالج میں جانے سے پہلے جس طرح کی اسکلز اس کو چاہیے، کیا وہ اسکلز اس کے پاس ہیں؟ نہیں ہیں، نہ ہی نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر کے کافی سکولز کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہمارا نیو جنریشن سکولنگ سسٹم بھی اس مشن کو لے کے چلتا ہے کہ ہم 20-25 ہزار والی جو تعلیم ہے وہ کوشش کر کے کلاس روم کو سمارٹ کلاس بنائیں، کیونکہ 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ پیرنٹس کے یہ جو سمارٹ فونز ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے، اتنا ایڈوانس ہوتا ہے، کوئک لرنر ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں لرن کر لیتا ہے کہ پیرنٹس بعض اوقات مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کہاں کیا اس کو بڑی کوئک کر لیتا ہے۔ تو دے آر کوئک لرنرز۔ ان کے کلاس روم میں سمارٹ بورڈز ہونے چاہیے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم جس کو ہم LMS کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے،
ویڈیو ڈیجیٹل کانٹینٹ ہونا چاہیے, ڈیجیٹل ریسورسز پرووائڈ کرنے چاہیے. تو نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم اس مشن پہ کام کر رہا ہے. کم از کم فیس کے اندر, جو کہ 20-25 ہزار نہیں ہے, وہ تو 4-5 ہزار اور 6 ہزار سے بھی کم فیس کے اندر ہم وہ آپ کو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, تاکہ ہمارا بچہ 5 سال بعد جب وہ بڑی کلاسز میں جائے گا, وہ ابھی سے ہی KG کلاس سے جو ہے وہ LMS یوز کرتا ہو, وہ KG کلاس سے ڈیجیٹل کانٹینٹ کو یوز کرتا ہو, نہ کہ وہ PUBG اور گیمیں اور کارٹون اور بیٹھ کے اس ڈیوائس کو انٹرٹینمنٹ تصور کرے کہ یہ تو ٹیکنالوجی تو بھائی کھیلنے کے لیے ہے. بالکل ایسا ہی. اب وہ ٹیکنالوجی آج لرننگ کے لیے ہوگی تو کل ارننگ کرے گا بچہ. سمپل از تھنگ کہ اسی لیے میٹرک تک کی بچہ بھی جو ناکارہ نہیں ہوگا, وہ میٹرک سے پہلے وہ بیٹھ کے AI ٹولز کے ذریعے جو ہے وہ لرن کر سکتا ہے, ارن کر سکتا ہے اور بہت سی چیزیں کر سکتا ہے. 2 گھنٹے کام کرے گھر سے, اور نیو جنریشن اسکول تو یہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 5 سال کے اندر ہماری جو 6 کلاس ہے وہ بچہ بیٹھ کے AI جو ہے اس کی کام کرے گا, اور وہ بیٹھ کے آن لائن لرن کرے گا تو ارن بھی کرے گا. اس کو ہم ارننگ طریقے سکھائیں گے جو کہ ایتھیکل ہوں گے, جائز ہوں گے. ناجائز طریقے نہیں سکھائیں گے کہ آپ ارننگ اس طرح سے کر لو, بے شک اس ایکٹیویٹی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو, ہم یہ نہیں کریں گے. ہم اپنے بچوں کو ایتھکس سکھائیں گے اور ایسا اخلاقی طریقہ کار سکھائیں گے جس میں نقصان نہ ہو مگر آپ پیسے کما سکو. دنیا میں اسکول اسٹوڈنٹس جو ہائی اسکول یا 6 اسٹینڈرڈ کے بچے ہوتے ہیں, ان کو اجازت ہوتی ہے کہ 1 آور جا کے وہ کام کرے کسی بھی جگہ پر. وہاں پر مجھے 40 سال پہلے کا واقعہ یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز رہتے تھے UK کے اندر, تو ان کا بچہ صبح میں نیوز پیپر جو ہے وہ ڈیلیور کرتا تھا. ٹھیک ہے, اس کا ایک کام تھا 1 آور کے لیے, صبح جو ہے وہ واک میں نکلتا تھا, نیوز پیپر ڈیلیور کرتا تھا. اس کو 1 آور کے جو پاؤنڈز ہوتے ہیں وہ ان کو ملتے تھے, پاکٹ منی خود کماتا تھا. جو بچے ارلی ایئر میں مینس کہ وہ 12 سال میں اپنی ٹین ایج میں 2 روپے کمانے کی عادت پڑ جاتی ہے, تو وہ بچہ کسی نہ کسی ٹریک پہ چل پڑتا ہے. اچھا, یہ ویسٹ میں ہے کہ بچہ جب اپنی ٹین ایج کے تقریباً اینڈ پر ہوتا ہے, وہاں سے اس کو کمانے کے لیے لگا دیا جاتا ہے فار دا سیک آف لرننگ. ابھی US پریزیڈنٹ اس سے پہلے تھے براک اوباما, ان کی بچی نے ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد نوکری سٹارٹ کر دی تھی. فادر ان کے پریزیڈنٹ تھے بہت بڑے ملک کے. بہت بڑی مثال آپ نے دی, اور یہ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. یہ تو آپ نے بڑی یونیک دے دی کہ ایک پریزیڈنٹ ہے اور اس کی بچی جو ہے نا وہ ہائی اسکول کے بعد جاب سٹارٹ کر دی ہے, تو دیٹ از اے گریٹ. دیکھیں اپنے پاؤں پہ جب بچہ کھڑا نہیں ہوگا نا, ہم لوگ پیمپر اتنا کرتے ہیں. میں تو پیرنٹنگ میں ہی لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ پیرنٹنگ اسٹائل ہی ٹھیک نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. بیڑا غرق آپ نے اپنے بچوں کا کیا ہے, گاڑیاں آپ نے دی ہیں, گارڈز کے ساتھ بھیجا. لاہور کے اندر 2 واقعات ریکارڈ ہو چکے ہیں, کراچی میں بھی لاتعداد واقعات ہیں. بچوں نے جا کے گاڑی کسی کو ماری ہے اور بدماشی کر کے ان کو سامنے والوں کو نقصان پہنچا ہے. اب وہ کیسز اب بھگت رہے ہیں. یہ صورتحال ہے آپ کے اسکول. بالکل بالکل. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایسے اسکولز کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اسکولز کی عزت کیجئے, کم از کم آپ کو دے تو رہے ہیں. جہاں تک حکومت کی بات ہے, حکومت آرٹیکل 25A کے ہوتے ہوئے ان کے آج بھی بلیک بورڈز ہیں ان کے پاس, اور وہ بھی کہیں ٹوٹا فرنیچر رکھا ہوا ہے, اور بس غریب کا بچہ جاتا ہے بیچارہ, اس کو بھی نہیں پڑھ پاتا وہ. اور ایک بچے کے اوپر 9,000 سے زیادہ حکومت خرچ کرتی ہے. یہ حکومت کی اپنی دی ہوئی فگرز ہیں, 9,250 روپے. یہ خود گورنمنٹ نے بتائی ہے کہ ہمارے اخراجات ایک بچے کے اوپر آتے ہیں, اور وہ کیا پڑھاتے ہیں, کیا لرننگ آؤٹ کمز ہیں, کیا ڈیلیور کرتے ہیں, بچہ کیا لیتا ہے وہ. حالانکہ پرائیویٹ اسکولز جو ہے وہ 2,000 فیس لینے والا بھی آپ کو ڈیلیوری دے رہا ہے. ہمارا نیو جنریشن اسکول سسٹم جو ہے آپ کو 5 یا 6 ہزار کے اندر جو ہے آپ کو IT اسمارٹ کلاس روم دیتا ہے. آپ کو فری ہوم ورک کے لیے جو ہے وہ ہمارے ہر کلاس میں جو ہے کمپیوٹرز لگے ہوتے ہیں, ٹیچرز کے پاس لیپ ٹاپ اور PCs ہوتے ہیں. پھر ڈیجیٹل کانٹینٹ اس سبق کے مطابق ہر پیریڈ کی ایک ویڈیو چھوٹی ہوتی ہے جو آپ کو ہوم سپورٹ کے لیے گھر بھیج دی جاتی ہے, تاکہ گھر جاؤ تو آپ ہوم ٹیوشنز پہ ڈیپینڈ نہ کرو, آپ سیلف ڈرائیو بنو. آپ اپنا جو آپ کو اس لیکچر میں 35 منٹس کے اندر جو آپ کو کلاس روم میں چیز سمجھ میں نہیں آئی, اس کو ری انفورس کرنے کے لیے اس کو جاؤ, گھر جاؤ, جا کے آپ دوبارہ سے اس کو سنو, دوبارہ سمجھو. کیونکہ اس میں صرف لیکچر بیس نہیں ہوتا, اس میں بہت سی آڈیو ویڈیو ریسورسز ایسی ہوتی ہیں, جیسے ہارٹ کے بارے میں اگر سمجھایا تو اس کا ہارٹ کے فنکشن کی پوری ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے. بہت اچھی بات. اور تاکہ اس کو جو ہمارا آڈیو لرننگ اور ویڈیو لرننگ, ویژول لرننگ کا ایک لرننگ سٹائلز ہے نا ہمارے, جس کو موڈ آف لرننگ بھی کہتے ہیں, کہ انسان جو ہے وہ
7 قسم کے لرننگ سٹائلز اس کے ہوتے ہیں. وہ دماغ کے 7 دروازے ہوتے ہیں جس میں 4-5 دروازے بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں ویژول لرننگ, آڈیٹری لرننگ, کینستھیٹک یعنی کہ فزیکل لرننگ جس کو ہم لیب میں لے جانا, بچے کو عملی طور پہ کام کرانا, پریکٹک کرنا, یا باہر جا کے اگر پلانٹ ہے تو ریئل پلانٹس کے پاس لے جانا, یا عملی زندگی میں اس کو پریکٹیکل کرانا. یہ اس طرح سے کچھ اور بھی لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں. تو ہم ڈیجیٹل کانٹینٹ اسی لیے آپ کو فری آف کاسٹ دیتے ہیں تاکہ بچہ گھر میں جائے ٹیوشن ڈیپینڈنٹ نہ ہو, وہ کانسیپٹ کو سمجھنے کے 10 دفعہ ویڈیو دیکھ لے, 10 دفعہ سمجھ لے, 20 دفعہ سمجھ لے, ٹیسٹ سے پہلے ریویژن کر لے. تو لرننگ مینجمنٹ سسٹم بالکل ورچوئل یونیورسٹی جیسا لرننگ مینجمنٹ سسٹم نیو جنریشن اسکول کا ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز میرے دماغ میں آئی. میں ایک جگہ ایسا گیسٹ گیا, ایک اسکول نے بلایا ہمیں, تو وہاں میں ان کا کوئی اسپورٹس کا ڈے تھا کوئی. تو میں بچوں سے جب پوچھا, میں نے ٹیچرز وغیرہ سے پوچھا, تو انہوں نے بتایا جی یہ تو سال میں ایک ہی دن ہوتا ہے اس لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. میں نے کہا اسپورٹس تو سال کے 12 مہینے کھیلے جاتے ہیں, یہ ایک دن میں ساری ایکٹیویٹیز کرا کر کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو خیر ان کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. تو اچھا مزے کی بات ہے, اسپورٹس ٹیچر بھی تھے اور یہ سارے موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی اسپورٹس کا جو پاکستان میں حال ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے لوگوں کا یہاں پر حال ہے. مطلب دنیا میں آپ کا کہیں کوئی شمار نہیں ہوتا. آپ ذرا فرمائیے. فزیکل ایجوکیشن نصاب کا ایک حصہ ہونا چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ویکلی شیڈیولز ہونے چاہیے جیسے پیریڈز ہوتے ہیں, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی بچہ کرے گا تو یہ جو بیٹھ کے بچہ جو ورچوئل یا تھوڑی سی کرتا ہے اس سے ریلیز ہوگا, ریلیکس ہوگا, اس کی باڈی کی نیڈ بھی ہوتی ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی ایک شیڈیولڈ ہونی چاہیے, ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے, انٹرسٹ کے حساب سے بھی ہونی چاہیے. اور آگے جا کے جو ہے یہ چیزیں بڑی ضروری ہے. جب بچہ گرو کرتا ہے تو اس کی باڈی کی نیڈ ہے یہ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا برحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو امپروو کرنا ضروری ہے. پرائیویٹ سیکٹر اپنی کوشش کر رہا ہے, جبکہ گورنمنٹ 9250 لیتی ہے, اس کے باوجود بھی وہ ڈیلیور نہیں کرتی آرٹیکل 25A کے مطابق. پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, آپ جن اسکولوں میں ایڈمیشن کرایا ان کی عزت کیجئے, احترام کیجئے, اور ان کو اس بات پہ قائل کیجئے کہ جناب ہمارے بچوں کو کانسیپٹ بیس ایجوکیشن دو, ہمیں رٹا نہیں چاہیے, ہمیں مارکس نہیں چاہیے. آپ یہ انتظامات مت کریں نقل کرانے والے, ہمارے بچوں کو قابل بنانے والے انتظامات کریں, پریکٹیکلس ان سے کرائیں, ان کی کلاس روم میں ٹیکنالوجی لگائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے ٹیکنالوجی سمارٹ ہوں. کیونکہ یہ بچے جو ہے 5 سال 10 سال بعد جب 2030-35 کالج میں جائیں گے, یقین کیجئے گا ایجوکیشن پیپر لیس ہونے جا رہی ہے. اور اس طرح کا ریگولیشن آنے والا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے. اب ٹیچر کو ریپلیس کرے گی اے آئی. یہ میں ابھی آج بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے اسکول کے اندر اس چیز کا انتظام شروع کر دیا ہے کہ جو ہماری ویڈیو ہوتی ہیں اگلے 5 سال کے بعد ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر ہوں گے, وہ ہماری نئی نسل کے نیو جنریشن سسٹم میں ورچولی جو ہے اسمارٹ بورڈ کے اوپر بچوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کریں گے. یعنی کہ وہاں مائک بھی لگا ہوگا, کیمرہ بھی ہوگا, اور وہ باقاعدہ سوال بھی پوچھا جائے گا اس سے, اور وہ جواب بھی دیں گے. کیونکہ اب تو دنیا آئی جو ہے نا مصنوعی ذہانت جو ہے ریولیوشن لانے والی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, پوری دنیا میں سسٹم رائج ہو چکا ہے اور شاید اس سے بھی پہلے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا اس وقت بہت سارے لوگوں کو سننا کہ یہ سب کچھ پوری دنیا میں رائج ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے ہی ایجوکیشن دی جا رہی ہے. باقی یہ کہ یہ میں گزارش کروں گا جو والدین بھی ہیں خاص طور پہ ان سے کہ جو سال میں ایک دفعہ یہ جو میلہ لگاتے ہیں اسپورٹس کے نام پر, اس کے بارے میں بھی ذرا باز پرس کر لیجئے جیسے دیگر معاملات پہ کرتے ہیں, کیونکہ پیسے تو آپ سال کے 12 مہینے ہی جو اپنی فیس آپ ادا کرتے ہیں اس میں یہ پیسے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. اختر بھائی معذرت چاہوں گا, یہ گزارش اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جو بڑے بڑے برانڈڈ اسکول ہیں نا وہاں پر بھی یہ پریکٹسز نہیں ہے. کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پہلے زمانوں میں اسکول کے اندر سے ہی بڑے بڑے کھلاڑی نکلے, لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں اب آپ کے پاس میرے خیال میں سارے ہی اسپورٹس ختم ہو گئے, اسکواش, ہاکی, یہ وہ سب آپ نے برباد کر دیے. آخری کرکٹ تھا وہ بھی آپ نے برباد کر دیا. تو اب آپ کے پاس کوئی بھی اسپورٹس ایسا نہیں ہے جو ملک کو آپ کو ریپرزینٹ کر سکے گا پوری دنیا میں. آخری بات جی اختر بھائی کیا اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے وقت؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. میں اس بات کے خلاف ہوں کہ جو برانڈڈ اسکولز ہوتے ہیں جو ایجوکیشن مہنگی کر دیتے ہیں وہ بیسیکلی ان کی اپر کلاس کی نیڈ ہے. آپ کو ایک ریسرچ کریں گے, ان سے جا کے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کا کلاس روم اے سی ہو. جو بچہ گاڑی میں کار میں ڈیلیور ہو رہا ہوگا, ڈرائیور اس کو پک ڈراپ کرنے آ رہا ہوگا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اسکول والوں کو خود مجبور کرتے ہیں کہ میرے
بچے کو تو گیٹ سے لینے کے لیے بھی ان کی ایک اسسٹنٹ ٹیچر آنی چاہیے اور انگلش میں بات کرتی ہوئی جائے. تو یہ ان کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, گیپ کریٹ کرنے کے لیے ایک مڈل کلاس پور کلاس میں اور ایک امیر کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ میں بس یہ چاہوں گا کہ ہمارے اسکول, ہمارے ملک میں ایسے اسکول جو ہیں بنے جو کم پیسوں کے اندر جدید تعلیم دیں. ہمارے ارلی ایئر ایجوکیشن میں پرائمری کے اندر سیکنڈری تک وہ بچہ جائے, اس کو کسی کورس کرنے کی ضرورت نہ ہو, وہ آلریڈی آئی ٹی اسمارٹ ہو, خود سے اپنے پروفیشن کی سلیکشن کر پائے. تو لہٰذا جیسے کہ ہمارے اوپر بڑا پریشر ہے, میرے پاس کالس آتی ہیں کہ آپ کا اسکولس تو جو ہے وہ تو پی ایس ایس بلاک 6 میں ہیں, آپ اور کیمپسز کہاں پر ہیں, ہم کیسے وہاں ٹریول کریں. تو اب ظاہر ہے کہ آپ کے جتنے بھی اسکولس ہیں بہت سی یہ چاہتے ہیں, ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے کئی اسکولس ہیں وہ اپنے آپ کو جدید بنا رہے ہیں. آپ ان کی معاونت کریں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ٹھیک ہے, ان سے وہ کلاس روم کو اسمارٹ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے بچوں کو اچھی کوالٹی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. ان کو مجبور نقل کرانے پر مت کیجیے, صرف سرٹیفکیٹ اور ڈگری لینے پر مت کیجیے. انشاءاللہ تعالی نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم اور ہماری اپروچ اور ہماری فیڈریشن آپ کو معیاری تعلیم دے گی. ہم تو ان کے لیے بھی سر فکر مند ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہوا ہے, فیڈریشن نے, ہمارے کاشم مرزا صاحب نے, کہ خدارا آپ ایمرجنسی نافذ کریں, آپ ایک ایسی اسکیم دے دیں کہ اس میں انویسٹرز آئے, کیونکہ گورنمنٹ کے سر پورے پاکستان میں 1,56,000 اسکولز تھے اپروکسیمیٹلی, اور اس میں سے 1,32,000 اسکول بچے ہیں, باقی بند ہو گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں خبریں سنی ہوں گی آپ نے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. پچھلے دنوں میں نے دیکھا جو ایکٹنگ چیف منسٹر ہیں رانا مقبول باقر صاحب, وہ ایجوکیشن والوں نے کوئی میٹنگ, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے جا رہے ہیں, وہ ان کی تذلیل ہو رہی تھی, ان کو بڑے سخت ریمارکس انہوں نے دیے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کیا, اور وہ بیٹھے ہوئے لوگ مسکرا رہے تھے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی بے عزتی یہاں پر ہو رہی ہے, یہ ان کو باتیں سر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے بس سے نکل چکی ہے تعلیم دینا. اب لہٰذا گورنمنٹ آرٹیکل 25A کے مطابق نہیں عمل کر سکتی, تو یہ کرے کہ ٹیکس فری کر دے ہمیں, بالکل ایسا ہی, صرف ٹیکس فری, ہمیں کوئی گرانٹ نہ دے. دوسرا ہمیں جو ہے نا یہ اجازت دے دے اس میں جو بھی آ کے انویسٹمنٹ کرے, کیونکہ ہمیں کئی لاکھ اور اسکول چاہیے پاکستان میں پڑھا لکھا پاکستان بنانے کے لیے, ڈیجیٹل پاکستان بنانے کے لیے. میرے خیال میں اسی بات کے ساتھ اب ہمیں اجازت لینی ہوگی, وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.